बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज की जो हमारी क्लास है वो मज़मून पे है, और मज़मून में हमारा उन्वान है पाबंदी वक्त। अज़ीज़ तलबा, बहुत अहम ये मज़मून है। मैंने आपको पहले बता रखा है, जो मज़मून का उन्वान है ये एक बहुत बड़ा मौजू होता है। हमने 12 से 16 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी एक रिसर्च, एक तहकीक, वो तहरीर करनी होती है। अगर हम सिर्फ एक मौजू पे लिखेंगे तो बेटा 3 या 4 सफ़हात से ज़ायद हमसे नहीं लिखा जाएगा। हम इस बड़े मौजू को छोटे 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 मौज़ूआत के अंदर हम इनको ढाल देंगे। वो बेटा आपके सामने ये खाका मैंने बना दिया है, जिसमें ये छोटे छोटे मौज़ूआत हैं जो इहाता करेंगे इस बड़े मौजू का। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम खाके को देखेंगे, उसके बाद हम अपना मज़मून जो है उसको करेंगे। तो पाबंदी वक्त, अज़ीज़ तलबा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हम सबसे पहले पाबंदी वक्त का मानी, इसका मफ़हूम देखेंगे कि किसी काम को मुकर्ररा वक्त में अदा करना, ये पाबंदी वक्त कहलाता है। तो हम सबसे पहले इस मज़मून में इसका पाबंदी वक्त का मानी, इसके मफ़हूम देखेंगे। फिर पाबंदी वक्त की अहमियत को हम देखेंगे। बेटा ये दोनों मिलके ये हमारा तारुफ हो जाएगा, या ये हमारा जो ना इब्तदाइया कहलाएगा। पाबंदी वक्त का ये इब्तदाइया है। अगर हम इसका मानी, इसके मफ़हूम को तकरीबन जो कम से कम एक पैराग्राफ 10 से 12 लाइंस पे लिखते हैं, ऐसे ही पाबंदी वक्त की अहमियत को हम एक पेज पे तहरीर करते हैं। इस तरह से हमारा इब्तदाइया 1.5 पेज या 2 पेज के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे बेटे, निज़ाम कायनात में पाबंदी वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कायनात बनाई है, जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े डिसिप्लिन में वो चल रही है, इसमें कोई भी बेतरतीबी नज़र नहीं आती। तो हम इस निज़ाम कायनात के इस में पाबंदी वक्त को देखेंगे कि सूरज हमेशा अपने वक्त पे तुलू होता है, शाम हमेशा अपने वक्त पे आती है, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां हमेशा अपने वक्त पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हम निज़ाम कायनात में पाबंदी वक्त में देखेंगे। नंबर 4 पे है कि इस्लाम में पाबंदी वक्त। हमारे पास ज़ाब्ता हयात कुरान पाक है, जो क़यामत तक के इंसानों के लिए इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है उसमें वो कामयाबी की गारंटी देता है। तो जो मज़हब इस्लाम है, जिसके पास ज़ाब्ता हयात है क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, उसमें पाबंदी वक्त का क्या जो दखल है वो देखेंगे।
انسان کے پاس جتنی چیزیں، سب سے قیمتی چیز، متاع عزیز، اس کے پاس وقت ہے۔ وقت کے علاوہ کوئی اور اس کے لیے قیمتی چیز نہیں ہے۔ سرمایہ وقت عطیہ خداوندی، اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا ہے، یہ اس نے سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں دیا ہے۔ ہم نے اس سرمایہ سے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اس کو کیسے نفع بخش بنانا ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے کچھ مثالوں سے۔ ہم کسان کی مثال دیں گے، ہم مجاہد کی مثال دیں گے، ہم جو جاب کرتا ہے ہم اس کی مثال دیں گے، یہ جو ٹرین وقت کے اوپر چلتی ہے ہم اس کی مثال دیں گے، یہ جو موسموں کا وقت کے اوپر آنا اور جانا اس کی مثال دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو طلبہ ہیں، جو کل کا ہمارا معمار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہم نے اس ملک کی باغ دوڑ دینی ہے، اس کی زندگی میں پابندی وقت کیا رول ادا کرتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر عزیز طلبہ، وقت یا تو یہ انسان کا دوست بنتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، پھر وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، یا وقت جو ہے انسان کا دشمن بن جاتا ہے جو وقت کی ناقدری کرتا ہے، اس کی بے قدری کرتا ہے، تو پھر وقت اس کے لیے کیا ہے، وہ دشمنی نبھاتا ہے۔ جس نے آج وقت ضائع کیا، کل وقت اس کو ضائع کر دے گا۔ پھر عزیز طلبہ، عظیم شخصیات اور پابندی وقت، یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ کس وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، ان میں ان کی زندگی میں پابندی وقت کا کیا کردار ہے، ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک ہماری بڑی خوبصورت شخصیت ملک پاکستان کی، ان کا نام جسٹس محمد کرم شاہ الازہری تھا۔ یہ پاکستان کا ایک واحد جسٹس ہے جس کو تا حیات جسٹس کا عہدہ تفویض کیا گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف ان کی پابندی وقت اور جو ان کا کردار تھا، یہ اس کی بنا کے اوپر دیا گیا تھا۔ آپ کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ آپ نے سپریم کورٹ جانا ہوتا ہے اور آپ بس کے انتظار میں آپ بس سٹاپ کے اوپر کھڑے ہیں، بس 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے، آپ وہاں پہ رونے لگ پڑتے ہیں، بچوں کی طرح رونے لگ پڑتے ہیں۔ جو پاس لوگ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں، جناب والا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت تو ہے، اب بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا واحد 1 گھنٹہ ہے جو نہ دنیا کے کام میں صرف ہوا ہے نہ دین کے کام میں صرف ہوا ہے۔ ایک بس کے انتظار میں میرا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، میں اس کا کیسے مداوع کروں گا؟ جو لوگ پابندی وقت کرتے ہیں بیٹا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، پھر وقت بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ قومی ترقی میں پابندی وقت، ہماری جو پوری قوم ہے اس کا جو تشخص ہے، اگر یہ پابندی وقت میں ڈھلا ہے، ہر شخص اپنا کام کرتا ہے اور وقت کے اوپر کام کرتا ہے، تو بیٹا یہ قوم صرف ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی، اس کے علاوہ پھر کوئی اور اس کی منزل نہیں ہوگی۔ ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ وقت ایک بیش قیمت خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ، سب سے قیمتی خزانہ وہ وقت ہے۔ جس کے پاس وقت ہے وہ دنیا کا امیر انسان ہے، اور جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہے وقت نعمت غیر مترکبہ، یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسا خزانہ ہے، کوئی چور اس کو چرا نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، یہ صرف آپ کا ہے، یہ صرف آپ کو ملے گا۔
اب یہ ہے کہ آپ اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آخر میں اختتامیے میں اس کا لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا وقت دیا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہ کیا؟ بیٹا، جو صوفیہ ہیں، جو درویش ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں یہ فکر نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے پریزنٹ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ وہ پریزنٹ کو ضائع کرتے ہیں ماضی کے قصے کہانیاں سنا کے، اپنے منہ میاں مٹھو بن کے لوگوں کو اپنے چرچے، اپنے کمالات، اپنی خوبیاں، اپنی سکسیس کچھ نہیں بتاتے، اور پریزنٹ کو ضائع نہیں کرتے مستقبل کے سپنے دیکھ کے، مستقبل کے خواب دیکھ کے، مستقبل کے جو ہے نا وہ میٹھے میٹھے آئیڈیاز بنا کے وہ ضائع نہیں کرتے، صرف وہ اپنے پریزنٹ میں ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب یہ لمحہ گزر جاتا ہے، ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس گزرے ہوئے لمحے میں انہوں نے خدا کو بھی راضی کیا ہوتا ہے، اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ لیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایک ایک لمحہ ان کا کامیابی سے گزر جاتا ہے، اختتام پہ کیا ہوتا ہے، ان کی پوری زندگی کامیابیوں سے عبارت ہوتی ہے، وہ دنیا کی بازی جیت کے جاتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس لمحہ فکریہ کو ضرور دیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ انتہائی اہم مضمون ہے، یہ اس کا خاکہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اسکرین شاٹس ضرور لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے۔ تمام طلبہ آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں، اور ہم اب اس خاکے کے تحت پڑھتے ہیں اپنا آج کا مضمون۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون پابندی وقت یونیک نوٹس ہے۔ سب سے پہلے اس کا معانی، اس کا مفہوم۔ کسی کام کو مقررہ وقت اور باقاعدگی کے ساتھ سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، وقت ایک انمول اور بے مثال دولت ہے۔ یہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کو خود شناسی، خدا شناسی اور جہاں شناسی کی لازوال دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ وقت انسان کے لیے ایک طرف تو بے مثل اور بے نظیر خزانے کی حیثیت ہے، اور دوسری طرف یہ انسانی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہا ہے۔ یہ وقت تلوار کی طرح انسان کو کاٹے جا رہا ہے۔ یہ وقت آگ کی طرح انسان کو مٹائے جا رہا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی ہے، شمع کی طرح گھل رہی ہے، پھول کی طرح انسان کی زندگی مرجھا رہی ہے، صبح و شام کی طرح انسان کی زندگی ڈھل رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی کے کئی لمحات، رات، دن، مہینے، سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ غرض وقت اس دولت کا نام ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ آنے کا نام نہیں لیتی۔ شاعر کہتا ہے، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ عزیز طلبہ، وقت تو ایک زنجیر ہے۔ لمحے، سیکنڈ، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، مہینے، سال اور صدیاں اس زنجیر کی کڑیاں ہیں
جو ہر آن میں گزر رہی ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو زندگی اور وقت ایک چیز ہے۔ جس چیز کو ہم زندگی یا حیات کہتے ہیں وہ ایک معین وقت کے اندر جیتے رہنے کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، اس لیے پابندی وقت کی اہمیت اور اس کی وقت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ ایک مقرر وقت کے اندر پیدا ہونا، نوجوانی، جوانی، بڑھاپے سے گزر کر اختتام زندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اسی مقررہ زندگی میں جو پابندی وقت ہے یہ تو انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، یہ اسے ذمہ دار بناتی ہے۔ پابندی وقت انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے، پابندی وقت انسان کو قابل بناتی ہے، اسے باعمل بناتی ہے۔ پابندی وقت ترقی کا ایسا زینہ ہے جس پہ چڑھنے والا معراج پاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اگر پابندی وقت کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم کامیاب ہوں گے، ہم زندگی کی معراج پہ فائز ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں جو نظام کائنات ہے یہ تو سارے کا سارا پابندی وقت کا مظہر ہے، یہ پابندی وقت میں جکڑا ہوا ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند بھی اپنے طلوع و غروب کا جو مقررہ وقت ہے اسی کے ماتحت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورج اور چاند ایک حساب مقرر کے پابند ہیں۔ اتنا بڑا سورج، جاہ و جلال کا مالک، تو یہ ایک مقرر حساب کا پابند ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے نہ اس سے ایک سیکنڈ بعد میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، نہ سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات کے تراجم سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو نظام شمسی ہے، جو اجرام فلکی ہیں، جو کارخانہ ہستی ہے، یہ پابندی وقت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شمس ہو، قمر ہو، طلوع و غروب کا وقت ہو، دن اور رات ہو، موسموں کا تغیر و تبدل ہو، یہ سارے کا سارا پابندی وقت کے اصول کے کار فرما ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے دن اور رات کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ رات، دن اور موسموں کے تغیر و تبدل میں صرف پابندی وقت کا اصول کار فرما ہے۔ سیاروں کی گردش بھی وقت کی پابند ہے، اسی طرح فصلوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا بھی وقت مقرر ہے۔ کسان وقت پر فصلیں کاشت کرتا ہے اور وقت پر انہیں کاٹتا ہے، باغبان پودوں کو وقت پر پانی دیتا ہے اور وقت پر پھل حاصل کرتا ہے۔ دفاتر وقت مقررہ پر کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسان نے گندم کے موسم میں اس نے دھان کی جو فصل ہے وہ بوئی ہو۔ وہ جب گندم کو بونے کا موسم ہے وہ گندم بوتا ہے، جب دھان کو بونے کا موسم ہے وہ دھان کو بوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اگر میں فطرت خداوندی کے خلاف چلا تو مجھے کچھ بھی حاصل
نہیں ہوگا۔ چیز طلبہ، دفاتر وقت مقررہ پر کھلتے اور بند ہوتے ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کے کھلنے کے اوقات مقرر ہیں، ریلیں ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہیں، تعلیمی ادارے وقت پر کھلتے ہیں اور وقت پر بند ہوتے ہیں، امتحانات کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ غرض زندگی کا ہر شعبہ پابندی وقت سے منسلک ہے۔ اگر کسی بھی شعبے میں وقت کی پابندی سے انحراف کیا جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر زندگی کی تمام رعنائی، زندگی کی تمام حسن، اس کی دلکشی افراتفری میں بدل جائے گی۔ گوائے گا نہ غافل بیکار دن، گوائے گا نہ عاقل بیکار دن، کہ انسان کی زندگی ہے 4 دن۔ اگرچہ یہ ہمیں 4 دن کی زندگی نصیب ہوئی ہے، مگر ہم کیا ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا جو مشہور ایک مقولہ ہے، الوقت من ذہب، وقت ایک سونا ہے۔ جو لوگ پاکیزہ خیالات، پاکیزہ نظریات اور اچھے افکار کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے وقت کی قیمت بہت گراں ہوتی ہے۔ الوقت هو الحیات، ان کے لیے تو وقت ایک بیش قیمتی زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یا اللہ اوقات زندگی میں بہتر دے اور انہیں صحیح مصرف پر لگانے کی توفیق دے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ پابندی وقت ہی نصیب ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ سرمایہ وقت عطیہ خداوندی ہے۔ عزیز طلبہ، جو قدرت نے ہمیں یہ جو وقت دیا ہے، یہ انتہائی قیمتی عطیہ ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جو اپنے کام کاج میں وقت کا پابند ہو۔ دنیا میں کامیابی اسی کا مقدر ٹھہری جس نے وقت جیسی انمول متاع کو بے دردی سے ضائع کرنے کی بجائے اس کو اہمیت دی، اس کی قدر کی۔ اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے کبھی بھی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو وقت کو بڑی بے دردی سے ضائع کرتے ہیں وہ بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت انہیں ضائع کرتا ہے۔ ایسے لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن بیتا ہوا وقت، منہ سے نکلی ہوئی بات، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ عزیز طلبہ، جو وقت ہے یہ ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ تمام لوگوں کو یکساں عطا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور پر مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں، وہی لوگ مسرتیں حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ایک انسان کو 30 سال کی زندگی دی تو وہ اس سے حساب بھی صرف 30 سالوں سے لے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ اس کو عمر 30 سال کی دی ہو اور اس سے حساب وہ 50 سالوں کا مانگے۔ اللہ رب العزت تو انصاف کرنے والا ہے۔ جس کو جتنی زندگی نصیب ہوئی وہ اتنی کا حساب اپنے خدا کی بارگاہ میں دے گا۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو بنا حکمت کے نہیں پیدا کیا۔ کوئی بھی انسان بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں آیا۔ ہر انسان کو جو مقصد نصیب ہوا ہے اسے چاہیے
کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جلد از جلد اس کام کی سرانجامی کے لیے، اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جس لمحے تمہارے کندھوں کے اوپر تمہارا خدا وہ ذمہ داری ڈالے گا، اگر تم اس وقت سے پہلے تیار ہو چکے ہو تو پھر کیا ہے، تمہارے نصیب میں وہ عزت آ جائے گی۔ اگر تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہوگا اور تم نے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوگا تو پھر تمہارا خدا وہ کام تمہاری بجائے کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دے گا، پھر وہ عزتیں اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ تمہارے پاس کیا رہے گا سوائے پچھتانے کے، سوائے رونے کے، سوائے وقت کو ضائع کر دینے کے، سوائے ناکامیوں کے، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو عزیز طلباء، افراد کے علاوہ قوموں کی ترقی کے لیے بھی وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ مغربی اقوام جو تجارت، جو صنعت و حرفت، جو سائنس اور دوسرے علوم میں آج ہم سے آگے ہے، یہ مقام ان کو وقت کی پابندی سے ملا ہے۔ اس کے برعکس جن قوموں نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، وہ زندگی کی دوڑ میں ترقی یافتہ اقوام سے بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ مقام افسوس ہے، ہمارے ملک میں وقت کی صحیح قدر و منزلت کا احساس بہت کم ہے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ ہم من حیث القوم وقت کے پابند ہو جائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی جو عزتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ عزیز طلباء، جو ہمارے پاس جو مذہب اسلام ہے، ہم اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے، اور یہ دین فطرت مذہب تب ہوگا جب یہ 100% وقت کا پابند ہوگا اور اپنے ماننے والوں کو وقت کی پابندی کی طرف راغب کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں عملی طور کے اوپر پابندی وقت کی تربیت دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز جو پنجگانہ ہے۔ عزیز طلباء، سورج اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو بیٹا یہ وقت وہ ہوتا ہے جب فجر کا وقت گزر چکا ہوتا۔ گویا جب سحر طلوع ہوگا، سحر کے اختتام پہ وقت فجر طلوع ہوتا ہے، نماز فجر کا وہ وقت ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے وقت یہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے اتنے سے وقت کی قدر کی، گویا اس نے نماز فجر کو پا لیا، اور جس نے اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیا، گویا اس نے کامیابی کی سیڑھی کے اوپر پہلا قدم رکھ لیا۔ ایسے ہی جب جو سورج ہے وہ نصف النہار سے، وقت زوال سے پرے ڈھلے گا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ پھر ایسے ہی جو عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہونے پہ مغرب کا وقت ہے، رات کی سیاہی پھیلنے پہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ جو ان اوقات کی قدر کرے گا تو وہ کیا ہے، باجماعت وقت کے اندر رہ کے نماز کو پالے گا، اور جو وقت کی قدر نہیں کرے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر وہ بیدار ہوگا، وہ نماز ادا نہیں کرے گا، وہ قضا کرے گا۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں عملی طور کے اوپر پابندی وقت کی تربیت کرتا ہے۔ رمضان پاک کے روزے، سحری و افطاری، حج، قربانی، عیدین، نماز جمعہ
اور باقی دینی فرائض یہ ہمیں پابندی وقت کا مظہر بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا سا، اگر ایام حج میں ہم وہی طواف کریں گے جو عمرے میں کرتے ہیں، وہی سعی کریں گے جو ہم عمرے میں کرتے ہیں، تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ تو کیا ہے؟ یہ وقت کی قدر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اللہ نے عبادات کا وقت مقرر فرما کر انسان کو خبردار کیا ہے کہ دنیا عارضی ہے، انسان خسارے میں ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ وقت یعنی قیامت ضرور آ کر رہے گا۔ دنیا کی یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے آخرت کی فکر کر لیں، وقت کی قدر کر لیں، یہ دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان؟ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان؟ ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان۔ تو عزیز طلبہ، اگر کوئی شخص وقت کی قدر کرتا ہے تو اس کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، اور جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا اسے تو شب قدر کو بھی شب قدر نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ عملی طور پر پابندی وقت کی ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا جو مضمون ہے اس کا ایک حصہ ہم نے آج کے اس لیکچر میں کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ اس ہاف مضمون کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو پابندی وقت کا مظہر بنائے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔